अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कुछ चीजें होती हैं हमारे हाफ़िज़े में होती हैं और कुछ चीजें होती हैं जो हमारे अमल में आ जाती हैं। कुछ बातें सिर्फ सोच की हद तक रहती हैं, कुछ बातें एहसास में तब्दील हो जाती हैं। तस्बीह जो है वो इंसान को एक कुव्वत अता करती है, हौसला देती है। अच्छा, आप देखिए कि जब हम तस्बीह करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की पाकीज़गी बयान करते हैं और गम और दुख की हालत में जब हम बार बार ये सोचते हैं अल्लाह ताला में कोई ऐब नहीं, उसका हर फैसला अच्छा है, उसका ये फैसला भी गलत नहीं, उसने कोई भी काम गलत नहीं किया, तो ये एहसास फिर हमारे अंदर क्या चीज पैदा करता है? इत्मीनान पैदा कर देता है। हमें तसल्ली हो जाती है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो करता है अच्छा ही करता है। अगर मेरे साथ जिंदगी में ये हो रहा है तो ये मेरे लिए अच्छा ही है, इसमें मेरे लिए भलाई है, इसमें मेरे लिए खैर है। और फिर कोई शिकवा नहीं रहता अल्लाह ताला से। मसलन बारिश ज्यादा हो गई, थोड़ी फ्लडिंग हो गई, अब आप परेशान हैं, मैं यहाँ से चलूंगी कैसे? क्योंकि उस वक्त आप क्या सोचकर परेशान हो रही हैं? सिर्फ अपने बारे में। क्या आपने परिंदों के बारे में सोचा कि उनको भी पानी चाहिए कहीं? क्या आपने खेतों के बारे में सोचा कि वहां भी जरूरत है, या इसके अलावा भी कोई मसलहत हो सकती? और अगर वो चीज हमारे लिए एक वार्निंग या एक सजा के तौर पर आई है तो उसमें भी आप समझे कि खैर है। अब देखिए कि इस वक्त मुल्क की जो मौजूदा हालत है बज़ाहिर तो बहुत तकलीफ देह है, लेकिन क्या इसमें भी कोई खैर है? कोई खैर नजर आई आपको? क्या खैर? मसला सब इकट्ठे हो गए, कल तक जिनको बुरा भला कह रहे थे आज उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनके शुक्रगुजार हो रहे हैं, दुआओं में खुशबू आ गया, ध्यान अल्लाह ताला की तरफ हो गया, अल्लाह ताला की तरफ रग़बत हो गई है, आखिरत की फिक्र लग गई है, मौत ज्यादा याद आने लग गई है, अपनी जिम्मेदारियां अदा करने और अपने कर्ज चुकाने की फिक्र हो गई है कि कोई पता नहीं किस वक्त चल बसे, लिहाजा बेहतर है जो काम करने वाले हैं वो कर जाएं। जिंदगी में एक तेजी आ गई है, तो अल्लाह के हर फैसले में खैर है। बस अल्लाह ताला हमें हर शर से महफूज रखे और हमसे नाराज ना हो। शुक्रगुजारी को, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तारीफ को हमें अपना लाइफस्टाइल बना लेना चाहिए। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते आते जाते हर हाल में, खुशी में गम में हमारी जबान पर अल्हम्दुलिल्लाह होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह का क्या माना है? सारी तारीफें अल्लाह के लिए हैं। क्या मतलब है? सारी तारीफें अल्लाह के लिए। अगर कोई मेरी तारीफ करता है तो वो भी दरअसल किसकी तारीफ है? अल्लाह ताला के लिए। क्योंकि जिस वजह से कोई मेरी तारीफ कर रहा है दरअसल वो खूबी या नेमत या एहसान दरअसल किसका है? अल्लाह सुब्हानहू तआला का है। लिहाजा जो ओरिजिनेटर है, जिसने असल में ये सब कुछ दिया है, तो तारीफ तो उसी की तरफ लौट कर जाती है। तो जितनी भी तारीफें हो रही हैं वो दरअसल सब की सब असल उस जात के लिए हैं। अच्छा, किसी की तारीफ हम कब करते हैं? नंबर एक, जब उसकी तरफ से हमें कोई फायदा पहुंचता है। अब सोचे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से हमें कोई फायदे पहुंचे। वमा बिकुम मिन नेमतिन फमिन अल्लाह, तुम्हारे पास जो कुछ भी है, कोई भी जो नेमत है, गिनो तो बेशुमार है, अनगिनत है, लेकिन जो भी है वो किसकी तरफ से? अल्लाह की तरफ से। लिहाजा तारीफ भी उसी की, शुक्र उसी का, अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी वजह, हम किसी की तारीफ क्यों करते हैं? जब उसके अंदर कोई खूबी होती है, कोई खूबसूरती होती है, कोई खूबी होती है, तो फिर क्या होता है? हम क्या करते हैं? उसकी तारीफ करते हैं। मसलन कोई शख्स बहुत स्माइल करता है तो हम क्या करते हैं? उसकी तारीफ करते हैं कि मैंने फलां से ज्यादा किसी को स्माइल करने वाला नहीं देखा। अब उसकी स्माइल से आपको कभी फायदा पहुंचता भी कि आप भी स्माइल करने लगते हैं, आपको फायदा तो होता है, लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो आपके सामने नहीं कहीं और स्माइल कर रहा है, तो फिर क्या है? तब भी आप उसकी तारीफ करें क्योंकि उसके अंदर ये खूबी है। मसलन फूल, उसको आप देखते हैं तो खूबसूरत है, उसकी खूबसूरती की वजह से, उसकी अच्छी सिफत की वजह से आप क्या करते हैं? उसकी तारीफ करते हैं। अच्छा, हो सकता है कि वो फूल आपके लिए किसी फायदे का ना हो, अगरचे अल्लाह ने कोई चीज बेफायदा नहीं बनाई, लेकिन बराह रास्त अभी आपको कोई फायदा नहीं हो रहा, सिर्फ आप उसकी खूबसूरती देख के खुश हो रहे हैं, तो उसकी बिना पर उसकी तारीफ। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला खूबसूरत है। इन्नल्लाह
जमील युहिब्बुल जमाल, और उसके सारे नाम कैसे नाम हैं? लहुल अस्मा अल हुस्ना, उसके सारे के सारे नाम बड़े अच्छे हैं, बहुत खूबसूरत हैं, बहुत बेहतरीन हैं। तो जब अल्लाह के सारे नाम अच्छे हैं और वो खुद भी साहिब जमाल है और जमाल को पसंद भी करता है, युहिब्बुल जमाल है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? उसकी तारीफ करनी चाहिए, ठीक है ना। तो जब आपको कोई तकलीफ पहुंचे तो फिर आपको करना क्या है? अभी मैंने ये चैप्टर जो आपके लिए जमा किया है, इसमें टाइटल है हर हाल में अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करें। अब कॉन्टेक्स्ट है बीमारी का, बीमारी हो गई है, अब इसमें आपको फायदा तो नहीं कोई पहुंच रहा बजाहिर, और बीमारी तकलीफ दे चीज भी है, तो अल्लाह की तारीफ क्यों करें? इस यकीन की बिना पर के गुनाह झड़े, मेरा फायदा ही है इसमें। अच्छा, अब आप देखें कि जब आप पर कोई भी तकलीफ दे सिचुएशन आए तो आप अल्लाह ताला की नेमतें याद करना शुरू कर दें, अल्लाह ताला के अच्छे अच्छे नाम पुकारना शुरू कर दें। आज तक अल्लाह ताला ने जिंदगी में आपको जो कुछ दिया है उसके बारे में सोचना शुरू कर दें। यानी है आप तकलीफ में, लेकिन जहन आपका, दिमाग आपका क्या सोच रहा है? अच्छी अच्छी बातें सोच रहा है, पॉजिटिव थिंकिंग। कुछ लोग होते हैं तकलीफ के वक्त सिर्फ तकलीफ ही सोचते रहते हैं, हाय 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 हाय। क्या होता है? तकलीफ कम होती है, ज्यादा होती है? ज्यादा हो जाती है। तो हम तो सना क्यों? क्योंकि अब तक उसने मुझ पर इतने एहसान किए, और ये जो इस वक्त में जिस सिचुएशन में, इसमें भी मेरा अजर बढ़ रहा है, मेरे गुनाह झड़ रहे हैं, और बेशुमार फायदे जो हमने पहले जिक्र किए। तकलीफ के मौके पर तकलीफ वाली बातें नहीं करनी, तकलीफ के मौके पर अच्छी अच्छी बातें करनी है, अच्छी अच्छी बातें सोचनी है, और अच्छे कलिमात वो है जो हमने यहाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला की तारीफ के जमा किए हैं। और हो सकता है कोई सोचे, कोई एक नया शख्स किताब खोले, जी लिखा है शिफा की दुआएं, और आगे लिखा है सुभान अल्लाह व बिहम्दी। ये क्या बात हुई? ये कोई दुआ है? दुआ है कौन सी वाली? दुआए इबादत। याद रहेगा, यहाँ ना कहीं कोने में लिख दें दुआए इबादत, ताकि कोई आपसे कहे, आप मसलन किताब किसी मरीज को गिफ्ट करते हैं और वो खोलता है तो कहता है इसमें मेरे लिए तो कोई दुआ नहीं है, तो लिखा है सुभान अल्लाह, अल्लाह की तारीफ और ये सब। तो आप उसको बताएं दुआ दो तरह की होती है। आप देखिए कि अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कौन सी दुआ मांगी थी? दुआए इबादत। उन्होंने क्या कहा था? अन्नी मस्सनी अद्दुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन। अल्लाह की बस तारीफ कर दी। और इसको कहाँ लिखा जाता है? दुआओं में लिखा जाता है। ये दुआए मसला तो कोई नहीं, ये दुआए इबादत है। यानी जब आप अल्लाह ताला की तारीफ करते हैं, या अल्लाह ताला की कोई इबादत करते हैं, या अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं, या तारीफ के कोई कलिमात पढ़ते हैं, तो ये सारी की सारी दुआ ही है। ठीक है, जब आप ये पढ़ेंगे तो गोया आप दुआ ही की हालत में होंगे, लेकिन ये दुआ दुआए इबादत होती है। यानी हम डायरेक्टली कुछ नहीं मांग रहे, इनडायरेक्टली तारीफ कर रहे हैं। मसलन आपको अपनी अम्मी से कुछ चाहिए, दो तरीके हैं लेने के। एक है अम्मी इतने पैसे चाहिए, दूसरा अम्मी आप बहुत अच्छी हैं, आप हर वक्त मेरी हर जरूरत पूरी करती हैं, मैंने आप जैसा किसी को नहीं पाया, आपकी ये भी खूबी, आपकी ये भी खूबी, एंड दैट्स इट। इसका क्या मतलब है आपका ये सारी बातें करने का? क्यों तारीफें कर रहे हैं अम्मी की? कुछ चाहिए ना? तो अम्मी आगे से क्या कहती हैं? क्या चाहिए? बोलो क्या चाहिए? असल में ना हमें दुआ करना सिखाया नहीं गया, हमें अल्लाह से मांगना नहीं सिखाया गया। हमें अल्लाह ताला से वो जो सच्चा मोहब्बत वाला ताल्लुक होता है ना, जो दिल से, अच्छा तारीफ दिल से निकलती है ऊपर से, असल तारीफ वो होती है जो दिल से निकलती। लेकिन कुछ लोग दिल से नहीं करते, वो ऊपर ऊपर से करते हैं, बंदों की भी ऊपर ऊपर से करते हैं, उनसे को मतलब होता है ऊपर ऊपर से कर देते। और इस कदर अफसोस की बात है, हम सब उसमें शामिल हैं, कोई भी बचा हुआ नहीं है कि हम कह तो रहे होते अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन या कुछ, लेकिन फील कुछ भी नहीं कर रहे होते, वो तारीफ दिल से नहीं कर रहे होते। तो हमें आदत डालनी है कि अल्लाह ताला की तारीफ दिल से करनी, पुकार के करनी है। आज की दुआ, सुब्हान रब्बी व बिहम्दिही, सुब्हान रब्बी व बिहम्दिही। पाक है मेरा रब और उसी के लिए सब तारीफ है। इसमें क्या नजर आ रहा है? वो कौन सी चीज पूरी हो रही है दुआ करने की? हमने शुरू में बात की थी ना कि दुआ मांगने में क्या करें? इसरार और तकरार, याद है आपको? तो यहाँ क्या है? तकरार है। और तकरार किसके लिए होता है? इसरार के लिए होता है। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं? तारीफ के कलिमात को रिपीट कर रहे हैं। कल हमने पढ़ा था सुभान अल्लाह व बिहम्दिही,
یہاں بھی بات وہی ہے لیکن اللہ کی بجائے رب کا لفظ آیا ہے. وہاں کیا ہے؟ سبحان اللہ. یہاں کیا ہے؟ سبحان ربی و بحمدہ. یاد رہے گی دعا؟ یاد ہو گئی آپ کو؟ کبھی آپ پکاریں سبحان اللہ و بحمدہ اور کبھی پکاریں سبحان ربی و بحمدہ. اچھا کچھ فرق محسوس ہو رہا ہے نا؟ سبحان ربی و بحمدہ. ربی ہے نا اپنائیت اس میں، میرا رب، وہ میری کیئر کرے گا، وہ میرا خیال کرے. وہی جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ وہ الذی یطعمنی و یسقینی، وہی مجھے کھلاتا ہے، وہی مجھے پلاتا ہے. یہ رب کی تعریف کے کلمات ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں. اس سے پہلے میرا نہیں خیال کبھی آپ نے اس طرح تسبیح کی ہو سبحان ربی و بحمدہ. آج جب گھر جا رہے ہوں گے نا، جتنا فاصلہ آپ کا یہاں سے گھر تک کا ہے تسبیح پکڑ لیں. کچھ لوگ تسبیح کو بدعت کہتے ہیں، میں بدعت نہیں سمجھتی، وہ صرف کاؤنٹر ہے. ٹھیک ہے، آپ اس کو کوئی دین کا حصہ نہیں سمجھ رہے. کسی چیز کو دین کا حصہ سمجھنا یہ بدعت ہوتا ہے جو دین میں اصل میں نہ ہو. لیکن کسی ٹول کو استعمال کرنا، کچھ لوگ اپنے لیپ ٹاپ کے اوپر یا اپنے اس کے اوپر کاؤنٹنگ کرتے ہیں، کچھ ڈیجیٹل کاؤنٹر جو انہوں نے انگوٹھی کی شکل میں پہنے ہوتے ہیں، کوئی واچ میں، کوئی کہیں. تو ایک کاؤنٹر ہے، یہ اصل میں ریمائنڈر ہوتا ہے. مجھے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب میرے ہاتھ میں کوئی چیز ہوتی ہے نا، چاہے میں باتیں کرنے لگوں نا پھر دوبارہ وہ لوٹ جاتی ہیں، لیکن اگر ہاتھ میں نہیں پکڑنا تو غافل ہو جاتی. تو یہ مجھے ایک طرح سے ریمائنڈ کراتی ہے کہ یہ کرنا. اگر آپ کے پاس تسبیح ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو آپ بک شاپ سے دیکھیں، اگر ہے وہاں تو ٹھیک ہے، اگر ان کے پاس بھی نہیں تو وہ ذرا آگے کہیں اور پتہ کریں اور مسئلہ حل کریں. ٹھیک ہے، یا گھر میں کوئی پڑی ہوگی، کسی کی رکھی ہوئی ہوگی، وہ اجازت سے اٹھا لیں، چپکے سے نہیں، ورنہ دادا ابو کہیں ڈھونڈتے رہیں کہ وہ تو میں پڑھتا تھا، پڑھا کرتا تھا، اب وہ موبائل آ گیا ہے تو وقت نہیں رہا. اینی وے، تو آپ کیا کریں؟ آپ کا یہ ہوم ورک یا راستے کا ٹاسک ہے آپ کا. آپ نے یہ تکرار کرتے رہنا سبحان ربی و بحمدہ، سبحان ربی و بحمدہ، سبحان ربی و بحمدہ. آپ دیکھیں کہ گھر جانے تک آپ کی ساری تھکاوٹ اتری بھی ہوگی، آپ فریش ہو چکے ہوں گے. پھر اگر کسی کو یہ نعمت ملے تو مجھ سے شیئر بھی کرے، ہاں ہم فریش ہو گئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آتی ہیں، اپنی مشکل بیان کرتی ہیں، مسئلہ بیان کرتی ہیں. کیا مسئلہ تھا ان کا؟ سارا دن کام کرتی ہیں، چکی پیستی ہیں، بچوں کو سنبھالتی ہیں، کھانا پکاتی ہیں، گھر صاف کرتی ہیں، سارے کام ان کو ہی کرنے پڑتے ہیں. تو ان کو چاہیے تھا کوئی غلام، کوئی مددگار. آپ نے ان کو کیا دیا؟ تسبیحات فاطمہ، کہ اگر تم یہ پڑھ لو گی تو کیا ہوگا؟ تمہاری ساری تھکاوٹ اتر جائے گی. تو تسبیح پڑھنے سے تھکاوٹ بھی اترتی. تو بیماری میں بھی ایک تھکاوٹ ہوتی ہے نا، جسم ٹوٹتا ہے، انسان کے اندر ریسٹ نہیں ہوتا، انسان بے قرار ہوتا ہے. امن یجیب المضطر، تو اس بے قراری کو بھی یہ تسبیح دور کرتی ہے. ٹھیک ہے، سبحان ربی و بحمدہ، سبحان ربی و بحمدہ. اگر خوف آئے دل میں، پتہ نہیں کب حملہ ہو جائے، کیا ہو جائے، سبحان ربی و بحمدہ، سبحان ربی و بحمدہ. حل تو اسی میں نا کہ اللہ کو پکاریں، اللہ سے مدد مانگیں، استغفار کریں. پریشان ہونے سے تو کچھ نہیں ہوتا. اب ان کلمات کی فضیلت کیا ہے؟ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عیادت کی یا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کی. راوی کو ذرا شک ہے اس میں. آپ دیکھیں اتنی آنیسٹی ہے کہ راوی بتا رہا ہے کہ یا یہ کہا یا یہ کہا، لیکن موقع عیادت کا ہی تھا. انہوں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا کلام اللہ عز و جل کو زیادہ پسند ہے؟ آپ نے فرمایا وہ کلام جو اللہ نے اپنے فرشتوں کے لیے منتخب فرمایا ہے، اور وہ ہے سبحان ربی و بحمدہ، سبحان ربی و بحمدہ. فرشتے اڑتے بھاگتے دوڑتے کام کرتے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ تسبیح کرتے رہتے ہیں، یہ پڑھتے رہتے ہیں. تو ہمیں بھی اپنے کام کاج کے دوران تسبیح کرتے رہنا چاہیے. یہ ایک بہترین عمل ہے. اس طرح ہم ہر وقت اپنے آپ کو ذکر میں مشغول رکھتے ہیں. اس سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں، گناہ مٹتے ہیں، مشکلات حل ہوتی ہیں. اور ویسے بھی فاذکرونی اذکرکم، اگر ہم اللہ کو یاد رکھیں گے، اپنے رب کو یاد رکھیں گے تو رب بھی ہمیں یاد رکھیں گے. اور رب کو کب یاد رکھنا چاہیے؟ نعمت میں بھی، خوشحالی میں بھی، دکھ میں بھی، تکلیف میں بھی، مصیبت میں بھی، ہر حال میں رب کو یاد رکھنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں رب کو یاد کرتے تھے. کان یذکر اللہ فی کل حین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں
جب تک وہ مجھے یاد کرتا ہے اور میری یاد میں اپنے دونوں ہونٹ ہلاتا ہے. صرف دل دل میں نہیں سوچنا بلکہ کیا کرنا ہے, منہ سے بولنا ہے. اگر ہلکی ہلکی آواز بھی ہو اکیلے میں تو ٹھیک ہے, اس سے ذرا اپنے آپ کو سناتا ہے نا انسان, وہ بھی اچھا فیل ہوتا ہے. لیکن اگر اور لوگ بیٹھے ہو تو ان کو ڈسٹرب نہیں کرنا, پھر اپنا اپنا پڑھ لینا ہے دل دل میں. پھر آپ دیکھیے کہ یہ جو تسبیح ہوتی ہے نا, یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عرش کے گرد چکر لگاتی ہے. جی ہاں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بے شک تم لوگ اللہ کی عظمت کا جو ذکر کرتے ہو, یعنی التسبیح والتحلیل والتحمید, یعنی یہ الفاظ کہتے ہو سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, وہ عرش کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں. کبھی آپ نے سوچا جو میں بول رہی ہوں وہ اوپر چکر لگا رہا ہے؟ ان کلمات کی ایسی بن بناہٹ ہوتی ہے جیسے شہد کی مکھیوں کی بن بناہٹ. یہ کلمات اپنے ذکر کرنے والے کی اللہ کے ہاں یاد دلاتے ہیں. اللہ آپ کا فلاں بندہ آپ کو یاد کر رہا ہے. کیا تم میں سے کوئی یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کے لیے کوئی ایسا ہو جو یاد کراتا رہے, یا ہمیشہ اللہ کے ہاں اس کی یاد دلائی جاتی رہے؟ ہم چاہتے ہیں نا. تو یہ کلمات کہاں پہنچتے ہیں؟ عرش تک پہنچتے ہیں. اور اس سے پھر ہمیں کیا ملتا ہے؟ قوت ملتی ہے, قوت ملتی ہے, تکلیف دور ہوتی ہے, تھکاوٹ اترتی ہے. ذکر کے ساتھ آپ وہ کام کر سکتے ہیں جس کا اس کے بغیر آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. ذکر کے کرنے کی قوت کی وجہ سے آپ ایسے ایسے کام کر جاتے ہیں جو آپ خود بھی حیران ہوتے کہ میں نے کیسے کر لیا. بظاہر آپ کو اپنی ہمت طاقت میں نظر نہیں آ رہے ہوتے. مثلا آپ یہاں سے گھر جاتے ہیں, کھانا ہی نہیں پکا ہوا کیونکہ امی کی طبیعت خراب ہے. امی کہتے بیٹا جلدی سے کھانا پکا دو, آپ کا موڈ آف ہو جاتا ہے. اتنا میں پڑھ کے آئی ہوں, اتنی مشقت کر کے, اب کھانا بھی میں پکاؤں, میں ہی کیوں رہ گیا, فلاں کو کیوں نہیں کہہ دیا, آرڈر کیوں نہیں کر لیتے, یہ کیا نہیں. کیا کرنا ہے؟ تسبیح شروع کر دینا اور ساتھ کام شروع کر دینا. وقت میں برکت ہو جائے گی, کام جلدی ہو جائے گا انشاءاللہ. اب یہ جو دعا ہے نا, اس میں سب سے پہلے تو سبحانہ کا لفظ آیا ہے. ٹھیک ہے, سبحان اللہ جو ہے یہ تسبیح کا کلمہ ہے, یہ سبحان ربی, اور اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر عیب, نقص اور جھوٹے گمان اور برے خیال, ان چیزوں سے پاک رکھنا. یعنی اپنے دلوں کو اور خیالات کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہر برے گمان سے دور کرنا. شیطان اس میں سے ڈالتا ہے نا. کبھی آپ کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں شیطان نے کوئی برا خیال ڈالا؟ میں نہیں پوچھتی کیا ڈالا, نہیں, صرف ریکال کرے کہ کبھی آپ کے دل میں کوئی برا خیال آیا. آتا ہے نا, کچھ لوگوں کو تو بیچاروں کو بہت پریشانی ہوتی ہے, بہت برے برے خیال آتے ہیں, بڑی مشکل سے جان چھڑاتے ہیں. ایاک نستعین میں دعائیں لکھی ہوئی ہیں, بہت فائدہ مند ہیں. لیکن اس آزمائش میں ہر شخص مبتلا ہوتا ہے. کیا کہ شیطان اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے, اللہ تعالیٰ کے بارے میں برے برے خیال ڈالتا ہے. تو جب آپ کہتے ہیں سبحان اللہ, اللہ پاک ہے کسی بھی برائی سے, تو آپ نے اپنے دل کو ہر برے گمان سے پاک کرنا ہے. پھر اسی طرح ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان ساری باتوں سے پاک قرار دیتے ہیں جو مشرکین اور دیگر لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہے, یا اللہ کی کوئی بیوی ہے, یا اللہ کا کوئی شریک ہے. ہم اللہ تعالیٰ کو ان ساری چیزوں سے پاک قرار دیتے ہیں. سورۃ صافات آیت نمبر 158 اور 159 میں آتا ہے, اور انہوں نے اس کے اور جنوں کے درمیان ایک رشتہ داری بنا لی کہ جن اللہ کے رشتہ دار ہیں. کتنی نامعقول بات ہے. حالانکہ جنوں نے جان لیا تھا کہ بے شک وہ ضرور حاضر کیے جائیں گے, ان کا حساب ہوگا. سبحان اللہ عما یصفون, پاک ہے اللہ ان باتوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں, پاک ہے اللہ ان سب باتوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں. سورۃ الحشر میں آتا ہے سبحان اللہ عما یشرکون, پاک ہے اللہ ان سے جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں. ابن عباس کہتے ہیں سبحان اللہ کہنا اللہ عز و جل کو ہر برائی سے پاک قرار دینا. ابو عبیدہ کہتے ہیں سبحان اللہ, اللہ کی پاکی اور ہر بری چیز سے اس کی لا تعلقی ہے. یعنی وہ ہر بری چیز سے لا تعلق ہے, اس کا اس سے کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں ہے. ایک شخص ابن عباس کے پاس آیا, کہنے لگا لا الہ الا اللہ ہم جانتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں, الحمدللہ کو ہم جانتے ہیں کہ تمام نعمتیں اس کی طرف سے ہیں اور اس وجہ سے وہ قابل تعریف ہے, اللہ اکبر کو ہم جانتے ہیں کہ اس سے بڑا کوئی نہیں, تو سبحان اللہ کیا ہے؟ تو انہوں نے سوال کیا کہ سبحان اللہ پھر کیا ہے, یعنی اس کا مطلب بتا دیجئے. ابن عباس نے فرمایا یہ وہ کلمہ ہے جسے اللہ عز و جل نے اپنے لیے پسند کیا ہے اور اس کے ساتھ فرشتوں کو حکم دیا ہے, اور اس سے اس کی مخلوق میں سے نیک لوگ گھبرا جاتے ہیں.
یعنی جب اللہ تعالیٰ کی اس انداز میں بڑائی بیان کی جاتی ہے اور جب انسان کے اوپر کوئی گھبراہٹ طاری ہوتی ہے اور وہ اس کلمے کو پڑھتا ہے تو اس کو اس سے فائدہ ہوتا ہے. کیوں گھبراتے؟ کیونکہ تسبیح میں اس کے جلال کی تعظیم ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ ایسا ذکر ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جاتی ہے، تعظیم بیان کی جاتی ہے. اور سبحان اللہ ایک ایسا کلمہ ہے جو مخلوق میں سے کسی نے اس کو اپنانے کی ہمت نہیں کی. آپ دیکھیے کوئی انسان بڑے سے بڑا، کوئی بادشاہ، کوئی وزیر، کوئی فلاسفر، کوئی شاعر، کوئی ڈاکٹر، کوئی سائنٹسٹ، کوئی کہہ سکتا ہے میں بالکل پاک ہوں. ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے. کیا ہم کہہ سکتے ہیں یہ میرا بیٹا تو ہر عیب سے پاک ہے؟ کہہ سکتے ہیں؟ یہ کلمہ مخلوق میں سے کسی کو بھی زیب نہیں دیتا. فلاں بادشاہ ہر عیب سے پاک ہے، فلاں کوئی بھی نہیں. یہ صفت کس کے لیے ہے؟ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اور پھر یہ بھی کہ جب ہم سبحان اللہ کہتے ہیں تو اس میں ان تمام چیزوں سے پاک قرار دیتے ہیں وہ ساری باتیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے بیان نہیں ہونی چاہیے، جو اس کے ادب کے خلاف ہیں، جو اس کی شان کے خلاف ہیں، جو اس کے مقام کے خلاف ہیں. یاد رہے گی یہ بات؟ یا اللہ ہم آپ کو ان تمام چیزوں سے پاک قرار دیتے ہیں جو کسی بھی طرح آپ کی شان کے مناسب نہیں. کیونکہ بعض اوقات ہم جاہل انسان ایسی باتیں زبان سے نکال لیتے ہیں جلد بازی میں، شیطان کے تسلط سے، ماحول اور دوستوں کے وجہ سے، کہ جو اللہ تعالیٰ کی شان کے موافق نہیں ہوتی. بعض اوقات ہم اللہ تعالیٰ کو انسانوں جیسا سمجھ لیتے ہیں. کبھی آپ نے یہ بات سنی، یہ ایک قضیہ پیش کرتے ہیں، اچھا یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہاں سب کچھ کر سکتا ہے. اچھا کیا اللہ تعالیٰ کوئی چیز اپنے سے بھی بڑی بنا سکتا ہے؟ ایسی بات کبھی سنی کسی نے آپ میں سے؟ نہیں سنی. شکر ہے نہیں سنی. اچھا ہے ایسے لوگوں سے بچ کریں جو اس طرح کی باتیں کر کے آپ کو الجھاتے ہیں. اچھا آپ کیا جواب دیں گے؟ پہلا انہوں نے کہا آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر. چلے جی ہم نے مان لیا. اب آپ بتائیں کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی ایسی چیز بنا سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے بھی بڑی ہو؟ اب آپ کیا کہیں گے؟ ہاں کہیں گے یا نہ کہیں گے؟ نہیں کہیں گے ہاں. کیوں؟ بنا سکنے کی بات نہیں، کوئی چیز اللہ سے بڑی ہے ہی نہیں. وہ کیوں بنائے اپنے سے کوئی بڑی چیز؟ اس کو کیا ضرورت ہے؟ اچھا ایسی باتیں ہم کیوں کرتے ہیں؟ دراصل ہم اللہ تعالیٰ کو انسانوں کی طرح سمجھنے لگتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا مغالطہ ہے. مغالطے کو سمجھتے ہیں؟ فیلسی. اس طرح کر کے لوگ آپ کو الجھاتے ہیں اور دین سے متنفر کرتے ہیں. تو آپ نے ہوشیار رہنا ہے. جب بھی کوئی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی بات کرے کہ جو آپ کو سمجھ نہ آئے کہ اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے، تو آپ کہیں سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ انسانوں کی طرح نہیں ہے. جب ہم اس کو انسانوں کی طرح سمجھتے ہیں نا اور انسانوں والی صفات اس میں دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں. وہ یہ کر سکتا ہے یا نہیں، وہ پکڑے گا، وہ نہیں پکڑے گا، وہ عذاب دے سکتا ہے نہیں دے سکتا، وہ جنت بنا سکتا نہیں بنا سکتا. بھائی وہ اللہ ہے، آپ اللہ کو پہلے اللہ تو مانیں. لیسا کمثلہ شیء، اس جیسی تو کوئی چیز نہیں، تو اس سے بڑی کوئی چیز کیوں ہوگی؟ وہ سب سے بڑا ہے. جب ہم نے مان لیا کہ وہ سب سے بڑا ہے تو پھر اس سے بڑی تو کوئی چیز کا ہم تصور ہی نہیں کر سکتے، ہو ہی نہیں سکتی، وہ چیز نہیں ہو سکتی. اللہ کے لیے کوئی کام کرنا مشکل نہیں. تو تسبیح تعظیم بجا لاتی، تسبیح تعظیم کو لازم کرتی ہے. یوں لکھ لیں، تسبیح تعظیم کو لازم کرتی ہے. اچھا آپ کو میں نے کام دیا تھا نا ریفلیکشن کا، ماشاءاللہ کچھ لوگوں کے ریفلیکشن اتنے اچھے ہیں، الحمدللہ. آئی اپریشیٹ یو. اور مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کے اندر اتنا ٹیلنٹ ہے اور آپ اپنے قلم سے، اپنے خیالات سے، اپنی لکھنے کی پاور سے کتنے لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں. تو جن لوگوں کے ریفلیکشن مجھ تک پہنچے ہیں وہ میں نے اپنے چینل پہ اپلوڈ کر دیے ہیں. اب آپ کا آگے کام ہے ان کو پڑھیں، دیکھیں آپ کے ساتھیوں نے کیا لکھا ہے اور اس کو پھر آگے شیئر بھی کریں. اچھا اچھی بات شیئر کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ خیر پھیلتی ہے. یہ تو ایک فائدہ ہے سمپل سا. ایک اور فائدہ بھی ہوتا ہے، پھر ہماری اس سے ایک آئیڈینٹی بنتی کہ ہم خیر پھیلانے والے لوگ. پھر ہم کوئی فضول سی میم نہیں شیئر کریں گے. کیوں؟ جب امر بالمعروف کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ نہی عن المنکر خود پہ ہو جاتا ہے کہ میری زبان سے تو قرآن نکلتا ہے، میں گالیاں کیسے دے سکتی؟ کوئی شخص جو قرآن پڑھاتا ہو، کیا اس سے آپ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ جھوٹی باتیں کرے یا گالی گلوچ کرے یا تانے دے یا بدتمیزی کرے؟ نہیں. وہ کس بات کا لحاظ رکھتا ہے کہ میں تو قرآن پڑھاتا ہوں.
دیکھیے جب آپ قرآن پڑھاتے ہیں تو اس کی جو وائبریشن ہوتی ہے، اس کی جو تاثیر ہوتی ہے، جس سے فضا میں خیر آتی ہے، برکت آتی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. فرشتے اس کو چپٹ لیتے ہیں. آپ کو پتا نہیں کہ جب نماز میں بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک فرشتہ کیا کرتا ہے، اس کے منہ پہ منہ رکھ لیتا ہے اور وہ ذکر اس سے ڈائریکٹ لے رہا ہوتا ہے. کتنی حیرت انگیز بات ہے نا. لیکن جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ کیا کرتا ہے، کئی میل دور چلا جاتا ہے، اس کو اسمیل آتی ہے. تو یا تو آپ خوشبو والے بن جائیں گے یا آپ اسمیل والے بن جائیں گے، یا آپ خیر پھیلانے والے بن جائیں گے یا آپ شر پھیلانے والے بن جائیں گے. تو جو خیر پھیلائے گا وہ خیر اس کے لیے رکاوٹ بنے گی کہ اس نے شر پھیلانا ہے. آپ کو پتا نا کہ جو کچھ آپ میڈیا پہ کرتے ہیں وہ آپ کے مرنے کے بعد بھی ختم ہونے والا نہیں ہے. پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ لوگ مر جاتے تھے، کتابیں لکھتے تھے، کتابیں بھی ختم ہو جاتی تھی، جل جاتی تھی، بارش میں بھیگ جاتی تھی، مٹ جاتی تھی، ضائع ہو جاتی تھی، تحریر مٹ جاتی تھی، کچھ بھی ہو جاتا تھا. اب تو بڑا خطرناک دور ہے. آپ کو پتا کہ جب کوئی فوت ہوتا ہے نا، مجھے اطلاع ملتی فلاں فوت ہو گیا، اور اگر وہ میرے جاننے والوں میں سے تو میں جا کے اس کی چیٹ پر اس کی آڈیو سنتی، اس نے مجھ سے آخری بات کیا کی تھی، اس کا رویہ کیا تھا، وہ کیا سوچتا تھا، کیا کہتا تھا. ایسے ہی ہمارے ساتھ بھی ہونے والا ہے. آپ کو پتا نا جب کوئی بڑا فیمس شخص، اسکالر وغیرہ کوئی فوت ہوتا ہے تو لوگ بعد میں کیا کرتے ہیں، لا کے اس کی ویڈیوز شیئر کر رہے ہوتے ہیں. انہوں نے اس موقع پہ یہ کہا، فلاں سے یہ بات کی، فلانا فلانا فلانا. اب اگر ہم نے اچھی باتیں کی ہوں گی تو لوگ بھی اچھی گواہیاں دیں گے، فرشتے بھی اچھی گواہیاں دیں گے اور وہ ہمارے اعمال نامے میں شامل ہوتے جائیں گے. اور اگر ہم غلط باتیں پھیلا رہے ہیں، غلط باتیں کر رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ اس وقت جو ملک پر حال ہے، یعنی کہ ایک آزمائش کا وقت ہے نا، تو کیا اس میں میمز بنانی چاہیے، ہنسی مذاق کرنا چاہیے، اس ساری سچویشن کو کھیل تماشا بنا لینا چاہیے، یا اس وقت اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے، اپنی آگے عاقبت کی فکر کرنی چاہیے. لیکن لوگ غفلت میں سوئے ہوئے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ دور پار ہم بھی اس کو ایسے ایک جوک سمجھ کے ہم بھی وہی کر رہے ہوں. کیا یہ ہمارے حق یا خلاف لکھی نہیں جائیں گی باتیں؟ لکھی جائیں گی. اللہ نے قلم کی قسم کھائی ہے، اپنے قلم کو کہاں استعمال کریں، خیر کی بات میں استعمال کریں، اور اس خیر کو پھیلانے والے بنے، اور اس خیر کو پھیلانے میں ایک دوسرے سے تعاون کرنے والے بنے. کبھی نہ ڈریں اور گھبرائیں کہ میری دوست میرے پیچھے پڑ جائیں گے اگر میں نے خیر کی بات کی. پڑ جاتے ہیں بعض اوقات. پچھلے دنوں معانی القرآن کے ریفلیکشنز آ رہے تھے اور لیکچرز آ رہے تھے، تو کچھ لوگوں نے اسی طرح اپنے پروفیشنلز کے گروپ میں شیئر کیا، کسی نے خاندان میں شیئر کیا، کچھ خاندان بالکل ایک اور عقیدے کے. تو کافی بیک لیش ہوا اور انہوں نے واپس مجھے کہا ہم کیا کریں، ہم تو خیر پھیلا رہی ہے، ہماری تو شامت آ گئی ہے، اب ہم کیا کریں. خیر اس کا بھی حل ہوتا ہے، کوئی چیز ایسی نہیں جس کا حل نہ ہو. میں نے ان کو سمجھایا جو سمجھانا تھا. یاد رکھیے جب آپ پر تنقید ہوتی ہے تو اس تنقید کو نمبر 1 وہ لوگ ہوتے ہیں تنقید کرنے والے یا آپ کو فیڈ بیک دینے والے جو آپ کے چاہنے والے ہوتے ہیں، آپ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، وہ آپ کے خیر خواہ ہوتے ہیں کہ دیکھیں آپ نے یہ جو لکھا ہے نا، یہ سینٹینس ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے تھا. تو اس پر آپ کو کیا کرنا چاہیے، کیسے ریئیکٹ کرنا چاہیے. ٹیچر آپ کی غلطی نکال رہا ہے، ٹیچر کے خلاف ہو جانا چاہیے یا شکر ادا کرنا چاہیے، شکر گزار ہونا چاہیے. میں تو اپنے استادوں کی بے حد شکر گزار ہوں جنہوں نے مختلف مواقع پر، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے ہسبینڈ کی بہت شکر گزار ہوں. یعنی دوسرے لوگ تو سن کے صرف اپریشیٹ کر دیتے ہیں، وہ مجھے وہ چیز چن کے بتاتے ہیں. معنی القرآن کا اکثر حصہ سوائے اس کے کہ کہیں کوئی شدید مصون ہو، سارا سنا اس دفعہ. تو میں جو ہی واپس آتی تھی تو مجھے فیڈ بیک دیتے تھے، یہ لفظ ایسے نہیں ایسے، یہ ایسے زیادہ بہتر ہے، یہ چیز ایسے زیادہ اچھی ہے. ظاہر علم والے، تو میں اس سے خوش ہوتی تھی کہ یہ محبت کرنے والے ہیں، مجھے ان کی تنقید کو پازیٹیولی لینا. اسی طرح آپ کے ساتھیوں میں، آپ کے دوستوں میں کچھ آپ کے اتنے خیر خواہ ہوتے ہیں کہ اگر آپ کے منہ پہ کچھ لگا ہوا نا تو ان سے برداشت نہیں ہوتا. کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ شکر کرتے ہیں آپ کے اوپر کچھ لگے تاکہ آپ ہوں بدنام. یہ ہوتے ہیں حاسد جو آپ کی تکلیف پہ خوش ہوتے ہیں. پہچان جائیے کون مخلص ہے کون حاسد ہے. جو حاسد ہے اس کے شر سے پناہ مانگ کے اللہ کے حوالے اس کو کریں، اللہ میں نہیں اسے نبٹ سکتی، آپ نبٹ لے. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو صرف عادتاً تنقید کر رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کے جاننے والے ہو سکتے ہیں، اس کو بھی آپ نارملائز کر لیں، نیوٹرل کر لیں، اتنا اثر نہ لیں اس سے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نہ آپ کو جانتے، نہ انہوں نے کبھی آپ کا کچھ سنا، نہ کبھی پڑھا، وہ صرف سیکنڈ ہینڈ کسی حاسد کی انفارمیشن کو بیس کر کے آپ کے خلاف بات کر رہے ہوتے ہیں. تو اب آپ کو کیا کرنا چاہیے، ان کو اہمیت دینی چاہیے.
اگر آپ سے ڈائریکٹ واسطہ ہو یا جو آپ کو پہنچا رہا ہو آ کے، اس سے پوچھے کہ انہوں نے کبھی میرا کوئی لیکچر سنا، انہوں نے کبھی میری کوئی تحریر پڑھی، انہوں نے کبھی میرے ساتھ ایک دن گزارا کہ میں کیا کرتی ہوں. آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جواب دینے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر کوئی بیچ کا شخص ہے تو وہ ضرور پوچھے ان سے. وہ کہتے نہیں لیکچر تو نہیں سنا مگر ہم نے یہ ان کے بارے میں ضرور سنا کہ وہ ایسے اور ایسے. Who cares؟ قطعاً کوئی کیئر کرنے کی ضرورت نہیں. واللہ یعصمک من الناس. آپ کو کیا کرنا؟ حاسد حسد کرتے رہیں، آپ اپنا کام کرتے رہیں. یاد رہے، کچھ لوگوں کے حصے میں حسد کرنا ہے اور کچھ لوگوں کے حصے میں کام کرنا ہے. آپ کچھ کرنے والے بن جائیں، کچھ کما کے لے جائیں آگے اللہ کے پاس، کہ جب ملاقات کریں اللہ تعالیٰ پوچھے کیا کرتی رہی تھی تم؟ آپ کہ اللہ میں نے آپ کے بندوں کو آپ سے جوڑا تھا، میری تڑپ تھی کہ جس طرح میں آپ سے محبت کرتی ہوں وہ بھی آپ سے محبت کریں. تو کیا اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوں گے پھر آپ سے، اگر سچے دل سے اور خلوص سے آپ یہ کام کریں گے، ہے نا؟ تو آپ نے اپنے گروپ میں پوسٹ کیا یہ کیا باتیں کر رہی ہو، تو تم کب سے مولوی بن گئی ہو، تمہیں بھی الہدا لڑ گیا ہے، فلانا ہو گیا. الٹی سیدھی باتیں ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال دیں یا ادھر ہی ختم کر دیں، پرواہ نہیں کرنی. حاسد حسد کرتے رہیں، تنقید کرنے والے تنقید کرتے رہیں، آپ اپنا کام کرتے رہیں. کیونکہ کام نہیں روکنا، خیر کی بات نہیں روکنی، یہ ہم اپنے لیے سرمایہ اکٹھا کر رہے ہیں آگے کامیاب ہونے کے لیے. میں معافی چاہتی ہوں، میں بہت دور نکل جاتی ہوں، لیکن میں سوچتی ہوں یہ باتیں میں آپ کو کب بتاؤں، کیونکہ یہی موقع ہے کہ آپ زندگی گزارنے کا ڈھنگ سیکھ لیں. کیونکہ بہت سے لوگوں کے اندر بے پناہ ٹیلنٹ ہوتا ہے لیکن وہ ان باتوں کو برداشت نہیں کر پاتے، لہٰذا ڈاؤن ہوتے ہوتے پیچھے رہ جاتے ہیں اور پھر حاسد خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم نے یہی چاہا تھا نا کہ پیچھے ہٹ جائے اور ہو گیا وہ کام ہمارا. اور سب سے بڑا تو حاسد کون ہے؟ شیطان. وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ آپ نیکی کا کوئی کام کریں، لہٰذا وہ آپ کو طرح طرح کے وسوسوں سے کیا کرے گا؟ انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب. اس کے وسوسے عذاب ہوتے ہیں، پریشان کن. تو پھر زندگی تو گئی نہ واپس ملے گی ایک دفعہ اور کہ اب آپ اچھے بن جائیں. ابھی بننا ہے جو بننا ہے، یہ آپ کے بننے کے دن. ٹھیک ہے، پہلے جنہیں آپ نے کسی بورڈ میں اپنے آپ کو لے کر آنا تو پہلے جبر کرنا پڑتا ہے، پہلے جبر ہوتا ہے، پھر عادت ہوتی ہے، پھر عبادت کرنا. ویری گڈ. کیونکہ آپ دیکھیے کہ پہلی دفعہ جب کوئی کام کرنا پڑتا ہے، پہلا دن الہدا میں یاد ہے، ان لوگوں تو ابھی یاد ہوگا اچھی کتنا تھکا دینے والا تھا. پھر پہلا ہفتہ، پھر پہلا مہینہ، پھر جب سال گزرا تو پھر کیا ہو گئی؟ عادت ہو گئی اور عبادت سمجھ کے بیٹھے. ٹھیک ہے. اچھا قرآن مجید جب ہم پڑھتے، شروع میں پڑھتے اتنا سلو پڑھتے، ہم کہتے ہیں ان کا سپارہ ختم ہو گیا، میرا نہیں ہوا تھا، پھر ہم گھبراتے ہیں. پھر اچھا رمضان میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا زیادہ پڑھتے تھے نا، ابتدا میں زیادہ ٹائم لگتا تھا، جب تک سپارے کے اینڈ پہ پہنچ دل کرتا ختم ہی نہ کرے، آگے شروع کر دے، پر اور کچھ کام ہوتا تھا. اب ہم سبحان ربی میں آتے ہیں کہ یہاں رب کا لفظ استعمال ہوا ہے، اللہ کا نہیں. تو جب رب کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے حقیقی پالنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ. ورنہ رب کا عام معنی بھی ہوتا ہے، ربۃ البیت عورت کو کہتے ہیں، گھر کی مینیجر یعنی بیوی جو ہوتی ہے اس کو ربۃ البیت کہتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارا رب بھی ہے، اور کس کا؟ اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین. اور اسی طرح قل اعوذ برب الناس. ہر انسان جو دنیا میں آیا ہے، چاہے وہ مسلم ہے یا نان مسلم، وہ ضرور سوچتا ہے کہ میرا رب کون ہے، مجھے پیدا کس نے کیا، میں کہاں سے آیا ہوں، مجھے کون رزق دیتا ہے، میرا اصل مالک کون، اور میں کیوں آیا. اور یہ سوال اٹھنا چاہیے. اسی کا جواب پھر ابراہیم علیہ السلام نے دیا تھا، جو آپ نے اللہ تعالیٰ کی تعارف میں آیات سورۃ الشعراء کی ہیں، الذی خلقنی فہو یہدین. وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا پھر مجھے راہ دکھائی. وہی ہے جو ہمیں مشکلات میں نجات دیتا ہے، وہی جو ہماری دعا سنتا ہے، وہی ہے جو ہمیں رزق دیتا ہے، وہی ہے جو ہمارے گناہوں کو بخش دیتا ہے. والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین. پھر آپ دیکھیے کہ تسبیح کے ساتھ اکثر تحمید بھی آتی، کبھی کبھی تو صرف سبحان اللہ آتا ہے، لیکن کبھی تسبیح اور تحمید یعنی حمد ساتھ ساتھ آتی. جیسے کل بھی ہم نے پڑھا سبحان اللہ و بحمدہ، اور آج ہم نے پڑھا سبحان ربی. ٹھیک ہے. تو کیا خالی تسبیح کافی نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے؟ کافی نہیں. دل نہیں بھرتا جب تک ہم یہ نہ کہیں کہ وہ ساری تعریف کے لائق ہے. اگر آپ کسی کا انٹروڈکشن کرائیں اور آپ کہیں یہ میری سسٹر ہیں، یہ جھوٹ بھی نہیں بولتی، یہ چوری بھی نہیں کرتی، یہ اپنا کام ٹالتی بھی نہیں، یہ سستی نہیں کرتی، فلانی فلانی فلانی، تو یہ ہے میری بہن، ہو گئی بات پوری.
انکمپلیٹ. جب آپ کہتے ہیں یہ بھی کرتی ہیں، ان میں یہ بھی ٹیلنٹ ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، اب ہوئی بات پوری. تو جب وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ میں کوئی عیب نہیں، کوئی نقص نہیں، بہت اچھی بات ہے، کہنا چاہیے. لیکن دل جب تسلی پاتا ہے جب ساتھ ہم تعریف کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے تسبیح کے ساتھ تحمید بھی آتی ہے. یہ میں آپ کو ریزن بتا رہی ہوں. یہ آپ سوچ رہے ہوں گے نا کہ سبحان اللہ و بحمدہ کیوں، اور پھر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اس میں بھی آپ دیکھیں کہ صرف سبحان اللہ نہیں، الحمد للہ بھی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ خالی سبحان اللہ نہیں پڑھ سکتے ہیں. بات کرتے ہوئے بعض اوقات ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، یہ بات یوں ہے. تو مختلف مواقع پر خالی سبحان اللہ بھی کہا جاتا ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ آپ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی کریں. ٹھیک ہے، کہ وہ نقص کی صفات سے پاک ہے، اس کے کمال میں کوئی نقص نہیں، وہ مخلوق کی مشابہت سے پاک ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف کس بنا پر؟ کہ وہ واقعی لائق ہے اس کے کہ اس کی تعریف کی جائے. تسبیح کا ذکر قرآن مجید میں 80 سے زیادہ مرتبہ آیا ہے. ٹھیک، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کی 7 سورتوں کی ابتدا تسبیح سے کی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں خود تسبیح کا حکم دیتے ہیں، فسبح بحمد ربک. آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. کوئی چیز ایسی نہیں مگر اس کی حمد کے ساتھ، تعریف کے ساتھ تسبیح کرتی ہے. ٹھیک ہے، تسبیح فرشتوں کا ذکر ہے. موسیٰ علیہ السلام نے تسبیح کے لیے اپنا بھائی مانگا تھا کہ اس کو میرا مددگار بنائے. سورۃ طٰہٰ آیت 30 سے وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا. اور میرے گھر والوں میں سے کوئی میرا مددگار بنا دیجئے. ہارون کو جو میرا بھائی ہے اس کے ساتھ میری پشت مضبوط کر دیجئے اور اسے میرے کام میں شریک کر دیجئے تاکہ ہم کثرت سے تیری تسبیح بیان کریں. تو موسیٰ علیہ السلام بھائی کو مانتے ہیں تاکہ ان کے ساتھ مل کے اللہ کی تسبیح کریں. اس سے کیا بات پتہ چلتی؟ بڑی اہم بات کہ ہم اکیلے بھی تسبیح کریں اور کسی کے ساتھ بیٹھ کر بھی اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کریں. زکریا علیہ السلام کو جب ہر بات سے منع کر دیا گیا تھا، اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، کہ تم نے لوگوں سے اشارے کے سوا کوئی کلام نہیں کرنا. وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور اپنے رب کا ذکر کثرت سے کرنا اور صبح و شام اس کی تسبیح کرنا. باقی ذکر کا نہیں بتایا کون سا ذکر، لیکن تسبیح کا یہاں بتایا گیا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایمان والوں کی علامت ہے. سورۃ السجدہ کی آیت نمبر 15 میں آتا ہے، ہماری آیات پر تو وہی لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب انہیں ان کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدہ کرتے ہوئے گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے. ٹھیک ہے، اہل ایمان کو صبح و شام تسبیح کا حکم ہے. وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ یہ کلمات پڑھتے، سبحان اللہ وبحمدہ، استغفر اللہ واتوب الیہ. تسبیحات تمام مخلوق کے رزق کی کنجی ہے. اگر رزق میں تنگی ہو تو کیا کریں؟ تسبیح کریں. جی، کون سی تسبیح؟ سبحان اللہ وبحمدہ. حضرت نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ میں تمہیں ایک وصیت کر رہا ہوں، سبحان اللہ وبحمدہ کا ورد کرتے رہنا، کہ یہ ہر چیز کی نماز ہے اور اس کے ذریعے مخلوق کو رزق ملتا ہے. اچھا، صحت بھی کیا ہے؟ رزق ہے. تو صحت کے لیے بھی کیا پڑھے؟ تسبیح پڑھے. اہل جنت بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کریں گے. دعواہم فیہا سبحانک اللہم. ان کی پکار، ان کی دعا اس جنت میں یہ ہوگی، اے اللہ تو پاک ہے. صحیح بخاری میں آتا ہے یسبحون اللہ بکرۃ وعشیا. جنت میں بھی اہل جنت صبح و شام اللہ کی تسبیح میں مشغول رہا کریں گے. لیکن وہ تسبیح کیسے ہوگی؟ ان کے سانسوں میں الہام کر دی جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو تسبیح اور حمد اسی طرح الہام کر دیے جائیں گے جس طرح سانس کو الہام کر کے فطرت میں شامل کر دی. عادت بن گیا ہماری سانس لینا. کوئی یاد ہوتا ہے آپ سانس لے رہے ہیں؟ سوچ کے لیتے ہیں؟ نہیں، خود ہی چلتا رہتا ہے، وہ تو سو بھی رہے چل رہا ہوتا ہے. تو اہل جنت بھی ہر وقت تسبیح کر رہے ہوں گے. لیکن بد نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو تسبیح نہیں کرتے.
حدیث میں آتا ہے جب بھی سورج چڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کی ہر ایک مخلوق اس کی تسبیح بیان کرتی. جب بھی سورج نکلتا ہے کیا ہوتا ہے؟ ساری مخلوق کیا کرتی؟ تسبیح کرتی. لیکن شیطان اور اولاد آدم میں سے آتا قسم کے لوگ نہیں کرتے. میں نے سوال کیا کہ بنی آدم میں سے آتا قسم کے لوگوں سے مراد کون لوگ ہیں؟ فرمایا بدترین انسان یا اللہ کی مخلوق میں سے بدترین لوگ یہ تسبیح نہیں کرتے. گویا اب تک تسبیح کی فضیلت بتائی اور نہ کرنے کا نقصان بتایا. تسبیح نہ کرنے کا نقصان بھی ہے، صرف ایسا نہیں کہ کریں گے تو فائدہ ہوگا، نہیں کریں گے تو نقصان بھی ہوگا. تو بدترین لوگ تسبیح نہیں کرتے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. مجلس کے اختتام پر بھی تسبیح سبحانک اللہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روزمرہ کے کام گھر والوں کی خدمت کرنے کو عیب نہ سمجھتے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو یہ ہے کہ وہ گھر کا کام خوشی سے کر لیتے تھے. اور ہم کس بات میں خوشی اور فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے کبھی کوئی گھر کا کام نہیں کیا. یہ تو شرمندگی کی بات ہے، فخر کی بات نہیں ہے. ہاں کوئی مجبوری ہو تو الگ بات ہے، لیکن ذہنی طور پر اس کو حقیر سمجھنا اور اسے کمتر سمجھنا یہ درست نہیں. بعض اوقات کچھ خواتین اپنے گھر کے سارے کام کاج کرتی ہیں تو باہر نہیں کوئی جاب کر سکتی یا گھر سے باہر کوئی کام نہیں کر سکتی، تو ان سے کیا پوچھا جاتا ہے تم کوئی کام کرتی ہو؟ تو وہ کہتی ہے نہیں. یعنی پورے گھر کا کام، پوری ذمہ داری اٹھا کے بھی اس کام کو کام سمجھا نہیں جاتا، اسے اکنالج نہیں کیا جاتا. تو اس مینٹالٹی کو بدلنے کی ضرورت ہے. گھر کا کام بہت بڑا کام ہے، بہت بڑی ذمہ داری. ہم خواتین گھر کے کام کو برا سمجھتے ہیں تو مرد تو پھر کہاں سے اچھا سمجھیں گے. حالانکہ مردوں کے لیے بھی اس میں کوئی قباحت نہیں کہ وہ گھر کا کام کرے. خدمت سے انسان دوسروں کا دل جیتتا ہے، ان کے دلوں میں جگہ بنا لیتا ہے. اب جیسے اگر ایک لڑکی کی شادی ہوئی ہے اور وہ شادی کے بعد اپنے سسرال میں جاتی ہے، کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی، گھر میں انٹرسٹ نہیں لیتی، کام کو اپنی شان کے خلاف سمجھتی ہے، یا ماں باپ اس کو ایسی پٹی پڑھاتے ہیں کہ تم نے یہ کام نہیں کرنے، وہ اتنے امیر ہیں وہ افورڈ کر سکتے ہیں. بھلے جو بھی کوئی افورڈ کر سکتا ہو یا نہ کر سکتا ہو، لیکن آپ کا حصہ کہاں ہے؟ آپ کیسے دل جیتیں گے؟ آپ کیسے آگے بڑھیں گے؟ آپ سب مستقبل کی مائیں ہیں، اپنے بچوں کو بھی ایسی ہی تربیت دینے کی کوشش کریں. اور اس میں لڑکے اور لڑکی میں فرق نہ اس طرح کا کریں کہ لڑکی گھر کا کام کرے اور لڑکا جو ہے وہ کوئی کام نہ کرے، اس کو بھی ساتھ شامل کریں. کیونکہ بچپن سے یہ ایسی تقسیم کر دی جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے لڑکے تو ایک خاص عمر تک پہنچ کر کوئی بھی کام نہیں کرتے. انہوں نے باہر کا بھی نہیں کرنا ہوتا کہ کوئی کمائی تو نہیں کر رہے ہوتے، صرف اسکول جا رہے. تو لڑکیاں بھی اسکول جا رہی ہوتی ہیں اور پھر گھر آ کر بھی کوئی کام نہیں کرتے، حالانکہ ان کے اندر طاقت اور صحت زیادہ ہوتی ہے ان کی. تو اس میں ان کو اگر آپ چھوٹے چھوٹے کاموں میں ساتھ شریک کریں گے، شامل کریں گے تو وہ بہتر ہوگا. وَيَخْصِفُ النَّعْلَ جوتا سی لیتے تھے، چرمی ڈول کو بھی پیوند لگا لیتے تھے. چرم کہتے ہیں کھال کو، یعنی لیدر کا جو ہوتا ہے. کنویں سے پانی نکالنے کے لیے جو بیگ یا ڈول بنایا جاتا ہے، اگر وہ پھٹ جاتا تو اسے دوبارہ خود سی لیتے. یرقع الثوب ویخیط، اپنے کپڑوں پر پیبند لگا لیتے اور سی لیتے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلائی بھی آتی تھی. آج کل تو بہت سی خواتین بھی اس ہنر سے خالی ہیں، تو سنت سمجھ کر ہی سیکھ لیں کہ ایٹ لیسٹ جو اپنے کپڑوں میں سے کچھ ادھڑ جائے، کچھ پھٹ جائے، کچھ کٹ جائے تو اسے بیکار کر کے نہ رکھ دیا جائے، بلکہ اسے سی لیا جائے، اس کو پیوند لگا لیا جائے، اس کے سوراخ پر کر دیے جائیں اور اسے دوبارہ استعمال کر لیا جائے. اپنے ہاتھ سے بکری کا دودھ دو لیتے. دودھ دونا یعنی بکری کے تھن سے دودھ نکالنا، یہ بھی ایک ہنر ہے، ہر ایک کو نہیں آتا. کپڑوں سے جوئیں نکال لیتے. یعنی آپ کا چونکہ میل ملاپ بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوتا اور بعض اوقات لوگوں کی ایسی چیزیں جو تھیں وہ آپ کی طرف ٹرانسفر ہو جاتی، تو آپ اپنے کپڑوں کو اس طرح خود دیکھ بھال کر کے صاف ستھرا کر لیتے تھے. یعنی وہ کام جن کا کرنا عموماً پسندیدہ نہیں سمجھا جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنی شان کے خلاف نہیں سمجھتے تھے. ایک عام انسان کے لیے یہ سارے کام کوئی معنی نہیں رکھتے، لیکن آپ کے مقام اور آپ کے مرتبے اور آپ کی ذمہ داریوں کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم دیکھیں تو آپ کی نسبت سے یہ کام بہت بڑے کام ہیں اور بہت اہم کام ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے ایک بہترین مثال چھوڑی ہے. آج امت ان کاموں کو
اور خاص طور پر اگر کوئی 4 جماعتیں پڑھ جائے یا اسے کوئی مقام مرتبہ مل جائے تو وہ ان کاموں کو اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے. تو ان کو شان کے خلاف نہیں سمجھنا چاہیے. ہم سب دنیا میں کہیں بھی پہنچ جائیں، کسی بھی پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو جائیں، لیکن ہم انسان ہی رہتے ہیں. تکبر اور غرور ہمیں زیب نہیں دیتا. عاجزی، انکساری اور بندگی ہی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور یہ بندگی کا اظہار ہے کہ انسان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو خوشی سے کر لے. پھر ہے طہارت و نظافت. ذاتی صفائی اور ستھرائی کا خاص خیال رکھتے، خصوصاً منہ کی صفائی کا. اذا استيقظ بدأ بالسواک، اذا دخل بیتہ بدأ بالسواک، لا ينام الا السواک عنده. جب صبح سو کر اٹھتے تو سب سے پہلے مسواک کرتے، گھر داخل ہوتے تو پہلا کام مسواک کرنا ہوتا، سوتے وقت بھی مسواک آپ کے پاس ہوتا تاکہ صبح ڈھونڈنا نہ پڑے، اندھیرے میں کہیں مسواک نہ ملے تو ساتھ ہی رکھ کے سوتے. اتنا اہتمام تھا. آپ میں سے کتنے لوگوں کو مسواک کرنا آتا ہے؟ آپ بہت بڑی خیر سے محروم ہیں اگر آپ کو مسواک کرنا نہیں آتا. جو صفائی مسواک کے ذریعے ہوتی ہے، دانتوں کی، مسوڑوں کی، زبان کی، حلق کی، وہ ٹوتھ برش کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتی، ہوتی ہی نہیں اس طرح. اور مسواک کرنے سے پہلے مسواک تیار کرنا، کیونکہ تیار نہیں کرنا آتا تو پھر مسواک کرنا بھی نہیں آتا. کس طرح نرم کرنا ہے، کتنا بھگونا ہے، کس طرح چبانا ہے، اور کس طرح دانتوں کی صفائی کرنی ہے کہ دائیں طرف سے شروع کرنا ہے، بائیں طرف کو جانا ہے، پھر زبان کیسے کرنی، پھر حلق تک اس کو کیسے پھیرنا ہے. اگر منہ صاف ہو تو انسان بہت سی بیماریوں سے بچ سکتا ہے. خاص طور پر یہ جو گلے کی بیماریاں ہر وقت عام ہوتی ہیں، اور انسان جب انہیل بھی کرتا ہے تو بہت سے جراثیم اندر چلے جاتے ہیں. تو جب ہم حلق تک صاف کرتے ہیں تو اس کے بہت سارے فوائد ہیں. اور ان کو تمبر کا مسواک بھی استعمال کرنا سکھائیں، کیونکہ سب سے سخت مسواک ہوتا ہے، وہ کافی مشکل ہوتا ہے اس کو چبانا. اور میں ہمیشہ وہی استعمال کرتی ہوں، کیونکہ جتنی صفائی اس سے ہوتی ہے اور جو اس کی کڑواہٹ ہے اور جو اس کا مجھے فائدہ نظر آتا ہے وہ دوسرے مسواک میں عام طور پر کم. اور خاص طور پر جو آرٹیفیشل قسم کی پریزرو کیے ہوئے مسواک ہوتے ہیں وہ پلاسٹک کی تھیلیوں میں ملتے ہیں. تو بہرحال جتنا نیچرل ہو اتنا ہی اچھا ہے. ہر نماز کے لیے الگ وضو کرتے، وضو کا آغاز بسم اللہ سے کرتے. کبھی ایک ہی وضو سے کئی نمازیں پڑھ لیتے، نہیں کبھی کبھار ایسا بھی کیا، لیکن ترجیح یہ دیتے تھے کہ ہر نماز کے لیے الگ وضو کیا جائے. وضو میں پانی کے اسراف سے بچتے، اگرچہ اعضاء پوری طرح دھوتے اور کوئی حصہ خشک نہ چھوڑتے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان پانی بھی کم استعمال کرے اور اچھی طرح بھی دھوئے؟ مل کے اچھی طرح دھونے کا مطلب زیادہ پانی بہانا نہیں ہے، یا بہت کھلا پانی استعمال کرنا نہیں ہے. اس کے لیے انسان تھوڑے سے تھوڑے پانی کے ساتھ اگر اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح ملتا ہے اور پھر بازوں کو، چہرے کو، ہر جگہ پانی پہنچاتا ہے، پاؤں کو، تو کوئی وجہ نہیں کہ کم پانی میں بھی بہترین طریقے سے وضو کیا جا سکے. انس بن مالک کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ فرما رہے تھے، ان اللہ قال، بے شک اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب میں آزماتا ہوں اپنے بندے کو اس کی 2 پیاری چیزوں کے ساتھ، یعنی آنکھوں کے ساتھ، پھر وہ صبر کرتا ہے، اوستہ منہم الجنۃ، تو میں ان دونوں کے بدلے اس کو جنت عطا کرتا ہوں. مراد تھی دونوں آنکھیں، اور اس حدیث کو دوسری سند سے بھی بیان کیا گیا ہے. آنکھیں بہت بڑی نعمت ہے جس سے انسان حسین چیزوں کا منظر دیکھتا ہے، خوش ہوتا ہے، بہت سے سبق سیکھتا ہے، اور اس سے بھی انسان کے دل پہ گہرے اثرات پڑتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر کسی کو اس نعمت سے محروم کر دے تو اس کے بدلے میں اس کے لیے جنت ہے. اب پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جنت پانے کے لیے نابینا ہونے کا سوال کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ صحیح حدیث سے یہ دعا ملتی ہے، اللہم متعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احییتنا واجعلہ الوارث منا. اے اللہ ہمیں ہماری سماعت، ہماری بصارت اور ہماری قوت سے مستفید کر دے اور اسے ہمارا وارث بنا دے. لیکن یہ کہہ سکتے ہیں اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ میں تو اس سے جنت کا سوال کرتا ہوں، یعنی نابینا کیے بغیر ہی تو ہمیں جنت عطا کر دے. یعنی جنت اندھا ہوئے بغیر حاصل ہو سکتی ہے، کیونکہ جنت میں جانے کے کئی اسباب ہیں، کئی کام ہیں جو انسان کو جنت کی طرف لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، حبیبتئی ہی کا لفظ آنکھوں کے لیے استعمال ہوا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آنکھیں انسان کی بہت پیاری چیزیں ہیں.
انسان کی خوبصورتی میں بھی اضافہ کرتی ہیں اور انسان کے محبوب اعضاء میں سے ہے، اور اس کی قدر و قیمت اس سے پوچھی جا سکتی ہے جو نابینا ہو۔ اور صبر کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ سے ثواب کی امید رکھے اور آنکھوں کے نہ ہونے کا شکوہ نہ کرے، اور نہ ہی بے چینی اور بے قراری کا اظہار کرے۔ بے چینی کا اظہار، بے قراری کا اظہار، کمپلینٹس، یہ صبر کے خلاف ہے۔ یعنی صبر کے خلاف صرف یہ نہیں ہوتا کہ انسان چیخے چلائے، یعنی بیزاری کا رویہ اختیار کرنا جو ہے، چڑچڑا پن اور ہر ایک کے ساتھ ناراضگی، ڈانٹ ڈپٹ، یہ سب کچھ بے صبری کے ضمن میں آتا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بیماری کی آزمائش سے انسان کو فائدہ حاصل ہوتا ہے، یعنی انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں، گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اطعم الجائع، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، وعود المرید، اور مریض کی عیادت کرو، وفک العانی، اور قیدی کو چھڑاؤ۔ تو اس میں پہلی بات جو کی گئی ہے وہ بھوکے کو کھانا کھلانا ہے، اور دوسری مریض کی عیادت۔ تو عیادت کیا ہے؟ عیادت کا لفظ ہے نا، عادہ یعود سے، لوٹ لوٹ کے آنا، پلٹ کے آنا۔ تو مریض کی تیمارداری صرف یہ نہیں ہوتی کہ مزاج پرسی کر لی جائے، کیا حال ہے آپ کا، بلکہ اسے تسلی دینا، اس کے لیے دوا اور علاج کا بندوبست کرنا بھی تیمارداری میں شامل ہے، اور یہ ایک بہت بڑا اجر و ثواب کا کام ہے۔ تو اب یہ مجھے آپ بتائیے کہ تیمارداری کیا ہوتی ہے، عیادت کیا ہوتی ہے؟ ہاؤ آر یو، کیا حال ہے، اس کو تسلی دینا، لا بأس، طہور انشاءاللہ، ابشری، تسلی، اور کیا کرنا، اس کی دوا کا بندوبست کرنا، اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانا یا ڈاکٹر کو اس کے پاس لے آنا، اس کو دم کرنا، اس کو پازیٹیو کرنا، اس کو خوش کر دینا، یہ بہت بڑے اجر کے کام ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ بیمار کی تیمارداری فرض نہیں ہے، یعنی فرض کے درجے میں نہیں کہ اگر کوئی نہ کرے تو گناہگار ہوگا، لیکن بہرحال یہ ایک بہت تاکیدی حکم ہے، فرض کفایہ اس کو کہہ سکتے ہیں، فرض عین نہیں بلکہ فرض کفایہ ہے۔ لیکن اگر بیمار پرسی نہ کرنے کی وجہ سے قطع تعلق ہی ہوتی ہو تو اس صورت میں پھر فرض عین بھی ہو جاتا ہے۔ جیسے گھر میں ماں باپ ہیں یا اور جن کی ہم پر ذمہ داری ہے، یعنی گھر میں اگر کوئی بیمار ہے، بوڑھا ہے، بزرگ ہے یا بچہ ہے، اور وہ اپنا خیال خود نہیں رکھ سکتا، تو اس صورت میں تو پھر لازم ہو جاتا ہے، پھر فرض عین ہو جاتا ہے کہ آپ اس کی کیئر کریں۔ تو یہ تینوں کام پھر لازم ہیں، بھوکے کو کھانا کھلانا، بیمار کی بیمار پرسی، اور قیدی کو چھڑانا۔ جہاں تک کھانا کھلانے کا تعلق ہے تو جو بھوکا ہو اس کے لیے زکوٰۃ کے علاوہ مال میں بھی جو حق ہے اس میں سے یہ حق ادا کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ فرض درجے میں ہے نا، تو زکوٰۃ کے علاوہ بھی مال میں حق ہوتا ہے، تو یہ اس حق میں سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ فرض زکوٰۃ کے درجے کا فرض نہیں ہے، یہ زکوٰۃ کی طرح فرض نہیں ہے، لیکن وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، تو بھوکا سوالی ہو سکتا ہے، پتہ چل جاتا ہے آپ کو، تو اس کے لیے پھر کھانے کا بندوبست کرنا ضروری ہے۔ بھوکے کو کھانا نہ کھلانے کا گناہ بھی ہے، اور اگر کوئی آپ کے سامنے جس کو کھلانا آپ کی ریچ میں ہو اور آپ اسے کھلا ہی نہیں رہے، بھوکا ہی مر جائے، تو پھر بعض علماء کہتے ہیں کہ اس شخص پر دیت بھی ہوگی۔ یعنی عام طور پر ایسا ہوتا تو نہیں، لیکن بعض لوگ، جیسے کوئی گھر میں بزرگ ہے، بیمار ہے، اس کی تیمارداری لازم ہے، لیکن ساتھ باہر کا کام بھی ہے، کچھ لوگ کھیتوں میں کام کرتے ہیں، عورتیں بھی کرتی ہیں، وہ بھی گھر سے نکل جاتی ہیں، مرد بھی نکل جاتے ہیں، اور پیچھے بوڑھے ماں باپ بیٹھے ہیں، بیمار ہیں، اور انہیں دوائی نہیں وقت پہ ملی، وہ مر گئے، تو یہ بہت کبیرہ گناہوں میں سے۔ تو یہ جو نیگلیجنس ہے، نیگلیجنس، چاہے دوا کی ضرورت ہو دوا نہ دینا، اور کھانے کی ضرورت ہو تو کھانا نہ دینا۔ اسی طرح یہ کہ بھوکا زبردستی بھی کھانا طلب کر سکتا ہے، مانگ سکتا ہے۔ پھر اسی طرح دوسری چیز ہے فک العانی، قیدی کو چھڑانا، یہ بھی مسلمانوں پہ واجب ہے۔ ایسے مال کے ساتھ جو نفلی صدقہ بنتا ہے یا زکوٰۃ کے مال کے ساتھ قیدی کو چھڑانے میں زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ غلاموں کو آزاد کرنے کے مصارف میں سے ہے، 8 مصارف ہے نا،
ان میں سے ایک ہے غلاموں کی رہائی میں. تو قیدی ایسے ہی ہے جیسے غلام ہوتا ہے. اور تیسری بات جو اس حدیث میں آئی، وعود المریض، بیمار کی بیمار پرسی کی جائے. بیمار پرسی اور ملاقات میں فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایک ہے جاتے ہیں ملاقات کرتے ہیں چائے پانی پیتے ہیں اور آ جاتے ہیں، اور ایک ہے بیمار پرسی. بیمار پرسی خاص چیز ہے، یعنی صرف جا کے بیٹھ کے ہاتھ لگا کے نہیں آ جانا، بلکہ اگر ضرورت ہو تو دوبارہ بھی جانا. ملاقات ایک دفعہ بھی کافی ہوتی ہے، لیکن کوئی بیمار ہو تو ڈیلی بھی اس کے پاس جانا ضروری ہے اگر ضرورت ہو، کوئی اور اس کو دیکھنے والا نہ ہو. تو یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے. کیا؟ مریض کی عیادت. مسلمان پر 3 حقوق ہیں: مریض کی عیادت، جنازے میں شریک ہونا، چھینک کا جواب دینا الحمدللہ جب وہ کہے.